नाज़रीन आदाब। 8 जनवरी 2022 मुताबिक 4 जमाद الثانی के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना की सूरत हाल एक मरतबा फिर बेकाबू हो गई है। आज मुल्क में 1,37,024 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इससे कबल जुमेरात को भी 1,17,094 नए केस दर्ज हुए थे। जुमे को 344 अफराद हलाक हुए। इसके साथ ही 39,580 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। फाल केसेस की तादाद 4,62,613 बताई गई है। महाराष्ट्र में एक बार फिर मुल्क में सबसे ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में 36,265 केसेस सामने आए हैं। 20 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 14,256 अफराद सेहतयाब हुए हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने जुमे के रोज बैरून मुल्क से हिंदुस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए तरमीम शुदा रहनुमा खतूत जारी करते हुए बताया कि कोरोना वबा के पेश नज़र बरतानिया, न्यूजीलैंड, चीन और इसराइल वगैरह खतरे वाले ममालिक से हिंदुस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों का कोविड टेस्ट होगा और तमाम मुल्कों से आने वालों को लाजमी तौर पर 7 दिन तक क्वारंटाइन में जाना होगा और 8वें दिन कोविड टेस्ट करवाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे पंजाब से मुताल्लिक तमाम रिकॉर्ड को महफूज रखने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली के बेंच ने रिकॉर्ड महफूज रखने की हिदायत के साथ मिस्टर मोदी के गुज़िश्ता दिनों दौरे के दौरान सिक्योरिटी में मुबैना कोताही के सिलसिले में मरकज और पंजाब की तरफ से तश्कील दी गई 2 अलग अलग कमेटियों को अर्जी की अगली समाअत पीर तक के लिए जांच न करने की हिदायत दी है। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के फजलुर रहमान इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में आज बाद नमाज जुमा कुल हिंद इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के सदर मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की क़यादत में हिंदू धर्म संसद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई हमेशा जारी रहेगी, लेकिन आपस की लड़ाई ठीक नहीं। हम पैदाइशी जानिसार हैं, अगर लड़ना है तो हमें भी तरबियत और हथियार दिला दो। पाकिस्तान को भारत में शामिल कर देंगे, कैलाश मानसरोवर लाकर दे देंगे। हर रोज हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई जा रही है, फिर भी हम खून का घूंट पी कर रह जाते हैं। अब सब्र का पैमाना टूट चुका है, नौजवानों का दिल गुस्से से भर गया है। मुझे डर है कि नौजवान बेकाबू न हो जाए और मुल्क में खाना जंगी जैसी सूरत हाल पैदा हो जाए। मौलाना तौक़ीर रज़ा ने अपने गुफ्तगू का आगाज हिंदू मजहब के गिरन से किया और कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण को मारा, भगवान कृष्ण ने कंस को मारा और पांडवों ने कौरव से युद्ध किया। उनमें से कोई भी जंग मुसलमानों के साथ नहीं हुई, हर तरफ खैर और शर की जंग थी। रावण को मारा गया क्योंकि उसने सीता पर बुरी नजर डाली थी, उन्हें अगवा कर लिया था। उन्होंने कहा कि क्या आज राम भक्तों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमारी बहु बेटियों की हिफाजत करें। उन्होंने कहा कि हम मुल्क की यकजहती और सालिमियत के लिए सर पर कफन बांध कर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में माशी तौर पर कमजोर तबका यानी EWS को 10% और दीगर पसमानदा तबका यानी OBC को 27% रिजर्वेशन के साथ कौमी अहलियती दाखिला टेस्ट 2021 नेट PG की काउंसलिंग की इजाजत दे दी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और AS बोपन्ना की बेंच ने अपने हुक्म में OBC के लिए 27% रिजर्वेशन बरकरार रखा, लेकिन कहा कि EWS उम्मीदवारों के लिए मुकर्ररा 8 लाख रुपए सालाना आमदनी मेयार ज़ेरे इल्तिवा अर्जियों के आखिरी नतीजे के दायरे में होगा। अदालत उज़्मा की बेंच ने अपने आखिरी हुक्म में वाज़ेह कि उसने इस साल के लिए इख्तिसादी तौर पर कमजोर तबकों के लिए आमदनी मेयार को जारी रखने के लिए मरकजी हुकूमत के जरिए तश्कील करदा 3 रुकनी कमेटी की सिफारिशात मंजूर कर ली है। एक और खबर के मुताबिक सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने जुमे को रोज बताया कि 10 जनवरी से सेहत कारकुनों, कोरोना वॉरियर्स और बुजुर्ग शहरियों को दी जाने वाली कोविड वैक्सीन की इजाफी खुराक के लिए पेशगी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। किसी भी कोविड टीकाकारी सेंटर पर जाकर इजाफी टीका लिया जा सकेगा। ताहम इजाफी वैक्सीन के लिए वक्त लेने का अमल हफ्ते से शुरू हो जाएगा। जिन अहल लोगों ने कोविड के दोनों टीके लिए हैं वही लोग ये डोज ले सकेंगे। अवधनामा में शाये जिले की खबरों के मुताबिक अमरोहा में MH रिसोर्ट में माटी के लाल किताब के इजरा के मौके पर साबिक कैबिनेट वजीर हाजी महबूब अली ने अपनी जिंदगी की जद्दोजहद का जिक्र करते हुए कहा कि मेरी जिंदगी खुली किताब है, मेरी कोशिश रही है कि अवामी खिदमत बेहतर तरीके से अंजाम दे सकूं, मेरे दरवाजे हमेशा सभी के लिए हर वक्त खुले हैं। महबूब अली के फर्जंद MLC परवेज अली ने कहा कि इस किताब में हमारे खानदान के सामने आने वाले मसाइल और
مشکلات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم دھرم، ذات، برادری کی سیاست نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے لیے تمام لوگ محترم ہیں۔ پروگرام کی نظامت پروفیسر ناشر نقوی نے کی، جبکہ اس سے پہلے مہمانوں کی گلپوشی کی گئی، جس کی نظامت مختار نقوی نے کی۔ دیوبند شہر کے وارڈ نمبر 17 میں ای شرم کارڈ رجسٹریشن کیمپ لگایا گیا، جس میں غیر منظم شعبے کے مزدور جیسے سلائی کڑھائی کاریگر، گھریلو مزدور، تعمیراتی مزدور، مہاجر مزدور، پلیٹ فارم ورکر، ای رکشہ، ہاتھ ریہڑی پلر، کارپینٹر اور ویلڈنگ مزدوروں کا پورٹل پر رجسٹریشن کیا گیا۔ دریاباد کے مدرسہ معین الاسلام میں بزم رہبر کے تحت ایک ماہانہ ترہی نشست استاد شاعر رہبر تابانی دریابادی کے زیر سرپرستی اور قاری شکیل احمد کی صدارت میں منعقد ہوئی، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے متین احمد قدوائی اور مہمان اعزازی مولانا عبد الماجد ایجوکیشنل سوسائٹی کے سیکریٹری محمود احمد نے شرکت کی۔ نظامت شارق شاکری نے کی۔ نشست کا آغاز اسلم سیدن پوری نے نعت پاک سے کیا۔ رہبر تابانی عمران علی آبادی، اسلم سیدن پوری، جنید علی آبادی، ظفر دریابادی، مہدر ہاشمی، نورعین چمن ولی، عرفان فاروقی کے علاوہ شکیل دریابادی، عقیل ضیاء اور شبیر دریابادی نے بھی اپنا کلام پیش کیا۔ انتصاب پبلیکیشن کے زیر اہتمام گلشن کھنہ کی یاد میں ان کی 30ویں برسی کے موقع پر سیفی لائبریری میں ڈاکٹر سیفی سرونجی کی کتاب انسانیت کا پیکر گلشن کھنہ کا رسم اجرا عمل میں آیا۔ پروگرام کی صدارت بھوپال کے مشہور شاعر ظفر صاحبائی نے کی اور مہمان خصوصی کے طور پر اقبال مسعود، ڈاکٹر اعظم اور پروین صبا نے شرکت کی۔ ظفر صاحبائی نے سیفی سرونجی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ سیفی سرونجی اپنے سے محبت کرنے والوں کو، اردو سے محبت کرنے والوں کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں، جن میں گلشن کھنہ بھی شامل ہیں۔ اس موقع پر جن شعراء نے کھنہ صاحب کو منظوم خراج عقیدت پیش کیا، ان میں ڈاکٹر اعظم، استوتی اگروال، عظمت دانش، ظفر سرونجی، سہیل نسیم، شعیب علی، مبارک شاہین، سلیمان آذر، اسد ہاشمی، آصف سرونجی اور حبیب نادا کا نام نمایاں ہے۔ آل انڈیا ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے اسکالرشپ اور برائٹ اسٹوڈنٹ ایوارڈ 2022 فارم کے بھرے جانے کی آخری تاریخ 31 جنوری ہے۔ یہ اسکالرشپ اور ایوارڈ درجہ 4 کے طلبہ سے لے کر ہائی اسکول کے طلبہ و طالبات کے لیے ہے۔ اسکالرشپ اور ایوارڈ کے لیے طلبہ کا انتخاب امتحان کے ذریعے کیا جائے گا۔ یہ امتحان 100 معروضی سوالات پر مشتمل ہوگا۔ زیادہ معلومات کے لیے واٹس ایپ نمبر 8500212306 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اطلاع سوسائٹی کے سیکریٹری نے دی ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے المناک موقع پر دفتر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ کی جانب سے امام باڑہ سبتین لکھنؤ میں انعقاد پذیر دوسری مجلس کو امام جمعہ مولانا سید کلب جواد نقوی نے خطاب کرتے ہوئے سورہ کوثر کی آیات، معانی و مفاہیم کو بھرپور انداز میں بیان کیا۔ مولانا نے کہا کہ سورہ کوثر حضرت صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان اقدس میں نازل ہوا، جس وقت دشمنان رسالت پیغمبر اسلام پر طنز کستے تھے کہ اللہ نے ان کی نسل کو قطع کر دیا ہے، اس وقت پروردگار عالم نے سورہ کوثر کو نازل کیا اور آپ کو کثرت نسل کی بشارت دی۔ انہوں نے کہا کہ آج پوری دنیا میں سادات کرام کی موجودگی یہ بتلا رہی ہے کہ پیغمبر اسلام کی نسل ان کی بیٹی کے ذریعے ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، جبکہ رسول کو طعنہ دینے والوں کی نسلیں منقطع ہو گئی ہیں۔ مولانا احمد رضا بجنوری نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ الجواد فاؤنڈیشن کی جانب سے درگاہ حضرت عباس علیہ السلام لکھنؤ میں ایام عزا فاطمیہ کی آخری مجلس کو خطاب کرتے ہوئے مولانا سید سبت حیدر زیدی نے فرمایا کہ حضرت صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کائنات کے لیے اسوہ حسنہ اور بہترین آئیڈیل ہیں۔ رسول اسلام نے بھی انہی کے ذریعے معاشرے کو سلیقگی سے آراستہ کیا اور عورت کی اہمیت اور عظمت سے روشناس کرایا۔ آپ کے وجود مقدس کے طفیل کائنات کی تخلیق ہوئی، جیسا کہ حدیث لولاک سے واضح ہے، لہذا پوری کائنات پر آپ کے احسانات ہیں اور اسی وجہ سے ہر ذرے ذرے پر آپ کی اطاعت و معرفت واجب ہے۔ مولانا سبت حیدر نے مجلس کے آخر میں معصومہ کے دردناک شہادت کا ذکر کیا کہ مومنین بے اختیار گریہ کرنے لگے اور درگاہ کے در و دیوار سے گریہ کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اردو اکیڈمی اتر پردیش کے زیر اہتمام اردو اکیڈمی آڈیٹوریم گومتی نگر لکھنؤ میں ایک کل ہند مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اپنے صدارتی کلمات میں سنیکتا بھاٹیہ میئر لکھنؤ نے کہا کہ آن جہانی ڈاکٹر شیما رضوی نے کم عمر میں ادب، سماج اور تعلیم کے ساتھ سیاست کے میدان میں محنت اور جد و جہد کی بنا پر اپنی الگ شناخت قائم کی۔ انہوں نے کم عمری میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے وہ آج کی نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہیں اور قابل مبارکباد ہیں ڈاکٹر رضوانہ ممبر اردو اکیڈمی کہ انہوں نے ڈاکٹر شیما رضوی کے نام سے اس شام کو منسوب کیا۔ سابق کارگزار وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عمار رضوی نے کہا کہ ڈاکٹر شیما رضوی نے یقیناً کم عمری میں جو تاریخی اور اہم کارنامے انجام دیے ہیں وہ تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ مشاعرے میں جوہر کانپوری، مینو بخشی، شبینہ ادیب، شہریار جلال پوری، ڈاکٹر مخمور کاکوروی، ڈاکٹر سعید سندلوی، ظفر انصاری، نثار احمد، احمد دانش، ناظم بریلوی، ڈاکٹر منتظر قائمی، شیاما سنگھ سبا، تشنا آدمی، سید عرفان کچوچوی نے اپنے خوبصورت کلام سے سامعین کو نوازا۔
MSF اتر پردیش کے 9 منتخب عہدیداروں کا خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی کے طلبہ نے یونیورسٹی کے مین گیٹ پر گلپوشی کر کے پرتپاک استقبال کیا۔ MSF کے عہدیداروں میں ریاستی صدر شفیع اللہ فلاحی، جنرل سیکرٹری سعد خان، ریاستی نائب صدر عبداللہ صدیقی آج یونیورسٹی پہنچے، جہاں طلبہ نے تمام عہدیداروں کی گلپوشی کر ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی صدر شفیع اللہ فلاحی نے کہا کہ طلبہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے طلبہ میں اتحاد بہت ضروری ہے۔ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن طلبہ میں اتحاد کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ اتر پردیش میں تیزی سے بڑھتے ہوئے کووڈ-19 انفیکشن کے پیش نظر ہونے والی عام آدمی پارٹی کی عوامی میٹنگوں اور انتخابی ریلیوں کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ 8 جنوری کو وارانسی میں ہونے والے عوامی جلسے کو اب یوپی انچارج سنجے سنگھ اور دیگر لیڈران ورچوئل خطاب کریں گے۔ ان کا خطاب فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر لائیو ہوگا۔ عام آدمی پارٹی کے ریاستی ترجمان و یوپی میڈیا کوآرڈینیٹر عاطر حسین نے بتایا کہ اب 8 جنوری کو وارانسی میں ہونے والی عام آدمی پارٹی کی ریلی ورچوئل ہوگی۔ راجیہ سبھا ممبر و یوپی انچارج سنجے سنگھ کیجریوال گارنٹی ورچوئل سبھا کو 8 جنوری بروز سنیچر دن میں 3 بجے خطاب کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ عام آدمی پارٹی نے یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک لائیو کے لنک بھی عوام کے لیے جاری کر دیے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ لنک کے ذریعے جلسے سے جڑ کر لیڈران کے خطاب کو سنیں۔ اودھ نامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق قازقستان میں پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے خلاف ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 46 ہو گئی ہے، جبکہ قازق صدر نے فوج کو بغیر خبردار کیے مظاہرین پر گولی چلانے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر قاسم جومارت توقایف نے فوج کو حکم دیا ہے کہ مظاہرین پر وارننگ دیے بغیر گولی چلائیں۔ قازق صدر قاسم الماروت نے حالات قابو میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ قانون اور حکومتی احکامات کو توڑنے والوں کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا ہے، جس میں اب تک 18 پولیس اہلکار بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ ایران مخالف پابندیوں کے خاتمے کے لیے آسٹریا کے شہر ویانا میں ہونے والے 8ویں دور کے مذاکرات کے 8ویں دن کے بعد مذاکراتی ٹیموں نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ اتفاق رائے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ روس اور چین کے علاوہ یورپی فریقین برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے بھی ویانا مذاکرات کی رفتار پر مثبت تشخیص پر زور دیا ہے۔ ایک یورپی اہلکار نے گزشتہ شب اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ جوہری معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس مرحلہ وار آگے بڑھ رہے ہیں اور ابھی تک حالانکہ کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہوئی ہے، لیکن ماحول مثبت ہے اور ڈیلیگیشن کسی حتمی معاہدے تک پہنچنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے بعد کویت نے بھی کورونا کی نئی شکل اومیکرون کے تیزی سے پھیلاؤ کے پیش نظر مسجدوں میں سخت پابندیاں نافذ کر دی ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کویت نے ملک بھر کی مسجدوں میں سماجی فاصلہ رکھنے، ماسک پہننے، میل جول سے پرہیز کرنے اور اپنی جانمازیں ساتھ لانے کی پابندیاں نافذ کی ہیں، جبکہ نماز اور خطبے کے دوران دروازے کھڑکیاں کھلی رکھنے کی بھی ہدایات کی گئی ہیں۔ یہ نئی کورونا پابندیاں اومیکرون کے تیزی سے پھیلاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے عائد کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 9 جنوری سے مساجد میں نکاح کے وقت بھی زیادہ سے زیادہ 6 افراد کو شرکت کی اجازت ہوگی۔ کویت کی حکومت نے 9 جنوری سے 28 فروری تک بند جگہوں پر ہر قسم کے عوامی اجتماعات پر بھی پابندی لگا دی ہے، جبکہ عوامی مقامات پر ماسک پہننا لازمی ہے اور ویکسینیشن کی مہم کو بھی تیز تر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان جوڈیشل کمیشن JCP نے لاہور ہائی کورٹ کی جج عائشہ اے ملک کو ملک کی سپریم کورٹ میں ترقی کو منظوری دے دی ہے، جس کے بعد وہ عدالت عظمیٰ میں پاکستان کی پہلی خاتون جج بن جائیں گی۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی صدارت والے پاکستان جوڈیشل کمیشن نے ان کی تقرری کا اکثریت کی بنیاد پر 4 کے مقابلے 5 ووٹ کی منظوری دی۔ گزشتہ برس 9 ستمبر کو JCP کی ایک میٹنگ کے دوران اتفاق رائے نہ بن پانے کے سبب کمیشن کو عائشہ اے ملک کی ترقی کو نامنظور کرنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ چین کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ قرض دینے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ بین الاقوامی ترقی کی ایک تنظیم ایڈ ڈیٹا کی تحقیق کے مطابق چین نے ترقی پذیر ممالک کو جو قرضے دیے ہیں ان میں سے نصف ایسے ہیں جو سرکاری اعداد و شمار میں نظر نہیں آتے۔ برطانیہ کے بیرون ملک کام کرنے والے خفیہ ادارے MI6 کے سربراہ رچرڈ مور نے چینی قرضوں کو قرضوں کا جال قرار دیتے ہوئے کہا کہ چین کا مقصد ان ممالک کو اپنے قابو میں رکھنا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ممالک جب چین کو قرض لوٹا نہیں پاتے تو وہ اپنے اہم قومی کا کنٹرول چین کے ہاتھ میں دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن بیجنگ ایک عرصے سے اس الزام سے انکار کرتا آیا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔